बैंक्वेट कराची रात 8:30 बजे। रात गहरी होने के सबब अंधेरा हर सू फैल चुका था। मसनूई बत्तियां रोशन हो चुकी थी। इशा की अजान होए काफ़ी देर गुजर चुकी थी। कराची के सबसे महंगे बैंक्वेट के ब्राइडल रूम में वो दाईं तरफ दीवार के साथ इस सादा मखमली सोफे पर दुल्हन बनी बरजमान थी। ऑफ वाइट सिल्क का गरारा जिसका घेर घुटनों से कुछ ऊपर से शुरू हो रहा था, जिस पर सुर्ख रूबी और सफ़ेद डायमंड से पाउडर्स बना हुआ था। गरारे का सफ़ेद सिल्क का घेर पूरे ब्राइडल रूम में फैला हुआ था, जिस पर सोने की तार से बारीक काम किया गया था और उसके दरमियान छोटे छोटे डायमंड चमक रहे थे। गरारे के नीचे से नजर आते उसके खूबसूरत पैर ऑफ वाइट मखमली खुस्सों में मुकेद थे। खुस्सों पर भी सुर्ख रूबी और सफ़ेद डायमंड का काम किया गया था। टखनों को छूती ऑफ वाइट मखमली कमीज के गले, दामन और आस्तीनों पर भी सुर्ख रूबी और सफ़ेद डायमंड्स के एक बालिश जितना चौड़ा बॉर्डर था। गले से लेकर दामन तक कमीज पर सोने की तार से बारीक और नफीस काम किया गया था, जिन पर छोटे छोटे नगों की मानिंद हीरे जुड़े हुए थे। बाजू भी कंधों से लेकर कलाइयों तक सोने की तार के काम से मजीन थे। दोनों हाथों की खूबसूरत कलाइयों में सोने की बारीक चूड़ियां थी, जिनके ऊपर छोटे छोटे नगों के मानिंद हीरे लगे हुए थे। बारीक चूड़ियों के आगे पीछे सोने के मोटे मोटे कड़े थे, जिन पर कपड़ों से मैच करते सुर्ख रूबी और सफ़ेद बड़े बड़े हीरे जुड़े थे। सर पर ऑफ वाइट मखमली भारी दुपट्टा था। दुपट्टे के चारों अतराफ में सुर्ख रूबी और सफ़ेद डायमंड्स का एक बालिश जितना बॉर्डर था, जबकि दुपट्टे के दरमियान में सोने की तार से बारीक और खूबसूरत काम किया गया था, जिस पर छोटे छोटे नगों की मानिंद हीरे भी लगाए गए थे। खूबसूरत लंबे बाल बीच की मांग निकाल कर रोल करके दोनों तरफ से आगे किए गए थे। मांग को रूबी और डायमंड्स के खूबसूरत टीके से पुर किया गया था। बाएं जानिब टीके से कुछ दूर सुर्ख रूबी और सफ़ेद डायमंड और सोने की तार से कमाल महारत से बनाया गया झूमर लगाया गया था, जो कि आधा मखमली दुपट्टे के अंदर था तो आधा दुपट्टे की बाहर से झांक रहा था। खूबसूरत आंखें मेकअप के बोझ तले झुकी हुई थी। घनी खमदार पलकें किसी भी मसनूई आराइश से पाक थीं। लंबी खूबसूरत नाक में सोने का बड़ा सा बाला था, जो कि उसके लबों को छू रहा था। नाक में पहने बाले से जुड़ी 3 बारीक लड़ियों पर छोटे छोटे डायमंड लटक रहे थे। वो तीनों लड़ियां मखमली दुपट्टे के नीचे छुपे खूबसूरत बालों में गायब हो रही थी। बारीक खूबसूरत होंठ सुर्ख लिपस्टिक से सजाए गए थे। लंबी गर्दन में सुर्ख रूबी और बड़े बड़े डायमंड से बना एक बालिश जितना चौड़ा हार था, जिसने गर्दन के साथ ब्यूटी बॉन्ड तक को ढांपा हुआ था। हार के दोनों ही तरफ में लगी सोने की जंजीर को गर्दन के पीछे की तरफ बांधा गया था। हार की जंजीर में भी छोटे छोटे डायमंड चमकते दिखाई दे रहे थे। सुर्ख रूबी और डायमंड से जुड़ी लंबी खूबसूरत उंगलियां किसी भी मसनूई नाखून और नेल कलर से पाक थीं। गोद में रखे क्लच पर भी सुर्ख रूबी और डायमंड चढ़े हुए थे, जबकि क्लच की सतह सोने की थी, जिसके दरमियान में वक्फे वक्फे से छोटे छोटे डायमंड चमक रहे थे। बेशक ये एक आंखों को हैरान कर देने वाला लिबास था। यकीनन उसकी हर चीज सख्त ताकीद के साथ ऑर्डर पर तैयार करवाई गई थी। मौलवी साहब गवाहों के साथ आ रहे हैं और उसके ऊपर सुर्ख दुपट्टा और चादर डाल दो। ब्लैक स्लीवलेस मैक्सी में मलबूस बालों का जूड़ा बनाए डार्क मेकअप में अपने चेहरे की झुर्रियां छुपाई अनीसा बेगम ब्लैक स्लीवलेस इंडियन साड़ी में मलबूस बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़े डार्क स्मोकी मेकअप में मौजूद आफिया के साथ ब्राइडल रूम में दाखिल होती शीशे के सामने खड़ी ब्यूटिशियन को हुक्म दे रही थी। वकार साहब ने ही ब्यूटिशियन को फकीहा के स्टेज पर जाने तक उसके साथ रहने की ताकीद की थी। उनके हुक्म पर सरस बात में हिलाती ब्यूटिशियन सिंगल सोफे पर रखा सुर्ख जालीदार दुपट्टा और सफ़ेद बड़ी सी चादर उठाकर उस मुजस्मे की मानिंद बैठी लड़की की तरफ बढ़ी थी। बिलाशुबा आज वो मासूम लड़की भी इंतहा खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन सुर्ख दुपट्टा बाल पिनों की मदद से उसके सर पर दुरुस्त करती सफ़ेद बड़ी सी चादर से उसका खूबसूरत वजूद मुकम्मल तौर पर ढांप गई थी। दफातन ब्राइडल रूम का दरवाज़ा बजा और मौलवी साहब के साथ वकास अहमद, अरीब वकार और वकार अहमद के साथ 2-3 मर्द और भी ब्राइडल रूम में दाखिल हुए थे। मौलवी साहब सिंगल सोफे पर बैठे थे, जबकि वकार साहब और वकास अहमद उसके इर्द गिर्द 3 सीटर सोफे पर बरजमान हुए थे। सामने रखे सोफे पर बाकी मर्द बैठे थे, जबकि अरीब, आफिया, अनीसा बेगम और चंद औरतें दुल्हन के सोफे की पुष्ट पर खड़ी थी। फ़कीहा वकास अहमद वल्द वकास अहमद, आपका निकाह मोहम्मद दिहिया कल्बी वल्द मोहम्मद अमाद अहमद से बाओस 1 करोड़ रुपए किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ कान में पड़ती उस मुजस्मे को होश की दुनिया में लाने का सबब बनी थी। दाई आंख से एक आंसू पलकों की बार तोड़ता उसके रुखसार पर बह निकला था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहब के 3 दफ़ा पूछने पर वो लर्जते लबों से 3 दफ़ा कबूल है कहती अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर गई थी।
اشک نینوں سے نکلتے رخسار پر بہہ نکلے تھے. اس کی ہچکیاں اور سسکیاں خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بنی ہوئی تھی. اس کا نازک وجود لرز رہا تھا. دستخط کرو بیٹا. سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وقار صاحب نے نکاح نامہ اس کی گود میں رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا. فقیہہ نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل نکاح نامے پر دستخط کیے تھے. نکاح ہوتے ہی سب وہاں سے جانے لگے تھے جبکہ اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا تاریک ہونے لگا. اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوتے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. چادر میں چھپی اس کی نازک گردن صوفے کی پشت پر گر گئی تھی. میڈم کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بیوٹیشین اس کے پاس آتی پریشانی کے سبب اسے مخاطب کرنے لگی تھی. کافی وقت تک وہ اسے آوازیں دیتی رہی لیکن اس نازک وجود میں ہلچل تک پیدا نہیں ہوئی تھی. یا اللہ کیا کروں میں؟ ابھی تو نکاح بھی مکمل نہیں ہوا. یہ چادر تو ان کے شوہر ہی اٹھا سکتے ہیں. ایک کام کرتی ہوں باہر کسی کو ان کی طبیعت سے آگاہ کر دیتی ہوں. فقیہہ کو ہوش میں نہ آتا دیکھ وہ ایک نظر اس نازک شہزادی پر ڈالتی ڈریسنگ روم سے نکلتی چلی گئی تھی. بینکویٹ کے بڑے سے سٹیج کی پشت پر ایک چھوٹا سا سٹیج بنایا گیا تھا جس کے تھوڑے سے فاصلے پر بالکل سامنے برائڈل روم کا گلاس ڈور تھا. اور سٹیج پر اس وقت مولوی صاحب، وقار صاحب، وقاص صاحب اور عماد صاحب کے ساتھ اور بھی چند لوگ موجود تھے. اس بیک سٹیج پر صرف نکاح کا انتظام کیا گیا تھا. محمد دہیا قلبی ولد محمد عماد احمد آپ کا نکاح فقیہہ وقاص احمد ولد وقاص احمد باؤز 1 کروڑ روپے کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آف فارٹ لارنس پور کے قیمتی بوسکی کی شلوار قمیص میں ملبوس سنہری شال اپنے چوڑے شانوں کے گرد پھیلائے، دائیں ہاتھ میں سلور رنگ کا بریسلیٹ پہنے جس میں 2 الفاظ آپس میں گھٹمٹ تھے جن پر چھوٹے چھوٹے نگوں کی مانند ہیرے جڑے ہوئے تھے. بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں رولیکس کی قیمتی سلور چین والی گھڑی پہنے، پیروں میں میچنگ خصے پہنے وہ سنجیدہ سا شان سے مخملی صوفے پر برجمان تھا. اس کی دائیں طرف سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس عماد صاحب بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف سفید کرتے پاجامے پر سنہری واسکٹ میں ملبوس تنویر قریشی شان سے بیٹھا تھا. قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. مولوی صاحب کی 3 دفعہ پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے جواب دیتا نکاح نامے پر دستخط کر گیا تھا. اس کے دستخط کرتے ہی مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی. نکاح کا فریضہ مکمل ہوتے ہی مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئی تھی. مولوی صاحب اور تمام گواہان اس سے گلے مل کر مبارکباد دیتے وہاں سے چلے گئے تھے. اب صرف سٹیج پر وقار صاحب، تنویر قریشی اور عماد صاحب اس کے پاس موجود تھے. معذرت سر، آپ کو پریشان کیا؟ میڈم بے ہوش ہو گئی، انہیں ہوش نہیں آ رہا. میں نے انہیں ہوش دلانے کی بہت کوشش کی ہے. مردوں کے اسٹیج سے اترتے ہی بیوٹیشین پریشانی کے سبب انہیں آگاہ کر گئی تھی. بابا آپ ماما کو لے کر روم میں آئے. تنویر تم جوس بھیجو، میں اور انکل برائڈل روم میں جا رہے ہیں. وہ مغرور شہزادہ فوراً سے اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا. عماد صاحب اور تنویر کو ہدایت دیتا لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا تیزی سے برائڈل روم کی طرف بڑھا تھا. اس کے پیچھے ہی بیوٹیشین اور وقار صاحب برائڈل روم کی طرف بڑھے تھے. روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر بے جان پڑی اس پری بیکر پر پڑی تھی. وہ عجلت میں قدم اٹھا کر اس تک پہنچتا، اس کے قریب بیٹھتا، اس کے صوفے کی پشت پر ڈھل کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھتا اپنے حصار میں لے گیا تھا. دہیا بیٹا، فقیہہ کے چہرے سے چادر ہٹا دو. وہ جو پریشان سا اس نازک وجود کو دیکھ رہا تھا. وقار صاحب کی بات پر سر اس بات میں ہلاتا دوسرے ہاتھ سے وہ سفید چادر الٹ کیا تھا. یہ اتنا کور کیوں کیا ہے آپ نے؟ دم گھٹ جائے گا فقیہہ کا. سفید چادر کے الٹتے ہی مخملی دوپٹے کے اوپر اوڑا گیا وہ سرخ جالی دار دوپٹہ واضح ہوا جس پر وہ نیلی آنکھوں والا مغرور شہزادہ ماتھے پر بل ڈالے بیوٹیشین سے استفسار کرنے لگا. سر، میم نے کہا تھا مجھے کہ انہیں بڑی سی چادر سے کور کیا جائے. یہ سخت دوپٹہ نکاح کے وقت پہنایا جاتا ہے. نیچے والا مخملی دوپٹہ میچنگ کا ہے، اس لیے درست کرنا پڑا. بیوٹیشین گھبراتی ہوئی اسے اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی. وقار صاحب نے مسکراتے ہوئے اس مغرور شہزادے کو دیکھا تھا جو ان کی شہزادی کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا. ہو گیا نکاح، اب یہ سرخ دوپٹہ اتاریں اور آپ جائیں یہاں سے. اس کی صفائی کو نظر انداز کرتا وہ سخت لہجے میں اسے ہدایت دیتا. اس نازک جان کی طرف متوجہ ہوا تھا. دفتن برائڈل روم کا دروازہ کھولا اور عماد صاحب سفید مخملی نفیس سی ساڑی میں ملبوس اپنی بیگم کے ساتھ برائڈل روم میں داخل ہوئے تھے. ان کے پیچھے ہی ایک ویٹرس ہاتھ میں پکڑی ٹرے میز پر رکھتی واپس لوٹ گئی تھی جبکہ بیوٹیشین اس کے حکم کی تکمیل کرتی سرخ دوپٹہ اس نازک جان سے علیحدہ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی. کیا ہوا ہے بیٹا؟ بچی ٹھیک تو ہے نا؟ امائمہ بیگم صوفے پر اس کی بائیں جانب بیٹھتی پریشانی کے سبب استفسار کرنے لگی تھی. شاید بی پی لو ہو گیا ماما، سٹریس. اپنی ماں کے سوال کا جواب دیتا وہ ایک دفعہ پھر اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا تھا. فقیہہ کیا ہوا؟ اٹھیں شاباش فقیہہ. وہ ایک دفعہ پھر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگا تھا. بابا بابا.
اور نیم بے ہوشی میں اپنے باپ کو پکارنے لگی تھی۔ اس کی پکار سن کر وقار صاحب اجلت میں اس کی طرف پڑے تھے۔ امائمہ بیگم نے صوفے سے اٹھ کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ بابا کی شہزادی، بابا آپ کے پاس ہیں، کیا ہوا میرے بچے کو؟ فقیہہ کو ہوش میں آتا دیکھ وقار صاحب اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے محبت بھرے لہجے میں اسے تسلی دینے لگے تھے۔ ان کی آواز سن کر وہ مکمل ہوش میں آتی، ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ فقیہہ کو اس طرح بلک بلک کر روتا دیکھ سب پریشان ہو گئے تھے۔ میری جان، ابھی تو صرف نکاح ہوا، ہم آپ کو رخصت تو نہیں کرے بچے، اس طرح نہیں روتے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اتنی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، رونے کے بعد سارا میک اپ بھی خراب ہو جائے گا، بس چپ ہو جاؤ میری جان۔ اس کو ساروں قطار روتا دیکھ وقار صاحبہ مشکل اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے اسے چپ کروانے لگے تھے۔ ہم آپ کو بھی رخصت نہیں کروا رہے فقیہہ بچے، اس لیے اچھے بچوں کی طرح رونا بند کرو اور جلدی سے یہ جوس پیو۔ امائمہ بیگم پیار سے اسے ڈپٹتی، جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گئی تھی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، مہمان ہمارے منتظر ہوں گے۔ کچھ دیر تک دونوں بچوں کی انٹری بھی کروانی ہے۔ عماد صاحب نے امائمہ کو زبردستی فقیہہ کو جوس پلاتا دیکھ کہا، جس پر سب سر اسبات میں ہلا کے، فقیہہ بیٹے، اب آپ نے بالکل بھی نہیں رونا، ٹھیک ہے؟ ہم ذرا مہمانوں کو دیکھ لیں، دہیا آپ کے پاس ہے، تھوڑی دیر بعد آپ دونوں کو باہر بلا لیں گے۔ وقار صاحب اسے ایک دفعہ پھر اپنے سینے سے لگا کر سر پر بوسہ دیتے امائمہ بیگم اور عماد صاحب کے ساتھ ہی باہر چلے گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف فقیہہ اور دہیا ہی بچے تھے۔ فقیہہ نروس سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ باندھے صوفے کی پت سے ٹیک لگائے اس پر ہی نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ اور یہ سیلاب کس خوشی میں بہایا جا رہا تھا؟ میں کہ تمہیں کڈنیپ کر کے لے کر جا رہا تھا؟ کمرے کی خاموش فضا میں اس مغرور شہزادے کی گمبھیر سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ نکاح کی خوشی میں بے ساختہ ہی یہ الفاظ اس کے لبوں سے خارج ہوئے تھے۔ اپنی زبان کی دغا بازی پر وہ اپنے لب کاٹتی، آنکھیں میچتی، اپنا سر مزید جھکا گئی تھی، جبکہ اس کے فوراً سے کرارا جواب دینے پر وہ حیران ہوا تھا۔ ابھی جو لڑکی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، جس کے لیے وہ کب سے پریشان تھا، وہ اس کے سوال کا کرارا جواب دے رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ نکاح کی اتنی خوشی تھی کہ اپنے ہوش و حواس سے کھو بیٹھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی خوبصورت انگلیوں میں نرمی سے جکڑتا، اس کا رخ اپنی جانب کر کے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا سنجیدگی سے اس سے استفسار کرنے لگا تھا۔ مقابل کے سوال پر وہ نظریں نیچے گاڑے دل ہی دل میں خود کو کوستی خاموش رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں فقیہہ۔ فقیہہ کو جواب نہ دیتا دیکھ وہ دوبارہ سے اسے مخاطب کرنے لگا تھا۔ اس کے استفسار کرنے پر فقیہہ کا چہرہ پل میں سپاٹ ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی دہیا کی انگلیوں کی نرم گرفت میں تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی رونا آ گیا، شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مدھم آواز میں اسے جواب دیتی خاموش ہو گئی تھی۔ دہیا نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شاید انوکھی لڑکی تھی جو خود سے ہی انجان تھی، جسے خود ہی نہیں معلوم تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، جس کے باعث وہ اپنی ذات کے لیے شاید کا لفظ استعمال کر رہی تھی، جیسے کسی اور کا ذکر کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں پہلی ملاقات سے ہی کسی پہیلی کی مانند الجھا ہوا پایا ہے فقیہہ۔ اب جب میرا تم پر حق ہے تو میں اپنی اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اس پہیلی کو سلجھانا چاہتا ہوں۔ میری نیت اور خواہش شادی کی ہی تھی۔ ہمارے اجلت میں ہوئے نکاح کے باعث رخصتی ابھی نہیں ہو رہی، لیکن میں بہت جلد رخصتی چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا سعودیہ میں ایک پروجیکٹ ہے جس کے باعث مجھے کچھ دن تک وہاں جانا ہے۔ سعودیہ جانے سے قبل میں رخصتی کی تاریخ مقرر کروا کر جاؤں گا اور واپس آتے ہی انشاءاللہ ہماری شادی ہوگی۔ صرف 1 ماہ ہے تمہارے پاس اکیلے وقت گزارنے کے لیے۔ اس کے بعد میں تمہارے ہر راز کا ہمراز بن جاؤں گا۔ دہیا سنجیدگی سے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتا شش و پنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کی باتوں پر فقیہہ نے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ دفعتاً کمرے میں موبائل کی ٹون کی آواز بلند ہوئی تھی۔ دہیا نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنی نرم گرفت سے آزاد کر کے اپنی قمیض کی جیب سے موبائل نکال کر سامنے کیا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر بابا کالنگ پوری آبوتاب سے جگمگا رہا تھا۔ کال گیس کر کے اس نے فون کان سے لگایا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی نظریں جھکائے بیٹھی اس پری پیکر پر ٹھہری ہوئی تھی۔ جی بابا، بس 5 منٹ تک آتے ہیں۔ مقابل کو جواب دیتا وہ فون کان سے ہٹا کر کال کاٹتا موبائل جیب میں رکھ گیا تھا۔ ہمیں باہر بلا رہے ہیں، ہماری انٹری ہونی ہے۔ دہیا اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے آگاہ کرتا اپنا ہاتھ اس کے آگے کر گیا تھا۔ اپنے بھاری سوٹ اور جولری کے باعث وہ اپنا کامتا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھتی بمشکل صوفے سے اٹھ پائی تھی۔ غرارے کے گھیر کے باعث وہ صحیح سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پلیز یہ چادر ڈال دیں مجھ پر۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے باہر کوئی بھی اس روپ میں دیکھے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری تصاویر اخبار یا سوشل میڈیا کی زینت بنے۔
فقیہہ مدھم آواز میں سادگی سے کہتی دہیا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بے فکر ہو، میں بھی اس طرح تمہیں باہر نہیں لے جانے والا تھا۔ میں جتنا بھی ماڈرن صحیح، لیکن مجھے ہرگز نہیں پسند کہ مجھ سے جڑی عورت لوگوں کے درمیان گفتگو کا باعث بنے یا اسے کوئی غیر دیکھے، خاص کر میری محبت جو آج میرے نکاح میں ہے۔ دہیا سرشار سا اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر کے کہتا مقابل کا خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے آخری جملے کے باعث فقیہہ نے حیرانی کے سبب اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اس نیلی آنکھوں والے مغرور شہزادے کو دیکھا تھا۔ اس کی حیرانی محسوس کرتا وہ مسکراتا ہوا صوفے سے سفید چادر اٹھا کر اس کے وجود کو اس میں چھپا گیا تھا۔ اب دونوں کے چہروں کے درمیان وہ گھونگھٹ کی دیوار حائل تھی۔ فقیہہ کا دراز قد بھی بمشکل اس شہزادے کے شانوں تک ہی پہنچ رہا تھا۔ فقیہہ کی اٹھی ہوئی گردن اس کے ساکت ہونے کی دلیل تھی۔ بلا شبہ اس مغرور شہزادے کے انکشاف نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ دہیا نے مسکراتے ہوئے چادر کے اوپر سے ہی اس کے اٹھے ہوئے سر کا بوسہ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ حیران ہے، شاید پریشان بھی، لیکن وہ ابھی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آؤ چلیں، اس سے پہلے کہ ماما اور بابا خود ہمیں لینے آ جائیں، وہ مسکراتے ہوئے شوخی سے کہتا۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہم قدم ہوتا دروازے کی سمت بڑھتا چلا گیا تھا۔ بینکویٹ کی تمام بتیاں بند کر دی گئی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت بینکویٹ کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، جہاں سے ایک لمبی سی راہداری بنائی گئی تھی جس کا اختتام سٹیج کی سیڑھیوں تک ہوتا تھا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں قطار سے چھوٹے چھوٹے دیے جل رہے تھے۔ سرخ پھولوں سے فرش کو بالکل چھپا دیا گیا تھا۔ دھیمی آواز میں گانے چل رہے تھے۔ چند رنگ برنگی لائٹس جلتی ماحول کو رومانوی بنانے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا مغرور شہزادہ اپنی شہزادی کے سنگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس پھولوں سے سجی راہداری کو عبور کرنے لگا تھا۔ چاروں اطراف سے ان دونوں پر سرخ پھولوں کی بارش کی جا رہی تھی۔ اتنے بھاری لباس اور لمبے سے گھونگھٹ کے باعث اس نازک جان سے قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ دہیا نے اس مومی گڑیا کو چادر کے اندر سے کمر سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، ورنہ شاید وہ کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ہر 4 قدم چلنے کے بعد راہداری کی دونوں اطراف میں قطار سے رکھے دیوں کے ساتھ پٹاخے پھٹتے اور اس میں سے ان کی قد جتنی چنگاریاں پھوٹنے لگتی۔ کچھ سیکنڈ چل کر وہ خود ہی بجھ جاتے تھے۔ بمشکل راہداری کو عبور کرتے وہ دونوں سٹیج کی سیڑھیوں تک پہنچے تھے۔ سٹیج کی سیڑھیاں اور اس کا فرش بھی سرخ پھولوں سے چھپا ہوا تھا۔ سٹیج کے دونوں اطراف میں بھی دیے جل رہے تھے۔ سٹیج پر مخملی صوفوں کی پشت پر سرخ اور سفید پھولوں کی دیوار بنائی گئی تھی۔ سٹیج کو چاروں طرف سے سفید اور سرخ امتزاج کے پھولوں اور مخملی پردوں سے چھپایا گیا تھا، جو کہ پلر سے باندھے گئے تھے۔ چھت پر شیشے کا بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا۔ دہیا اس مومی گڑیا کے سنگ سٹیج پر چڑھتا فقیہہ کو بس میں سادہ 2 سیٹر صوفہ پر بٹھاتا خود بھی شان سے اس کے برابر میں برچمان ہوا تھا۔ ماما، یہ پردے کھلوا دیں تاکہ فقیہہ پرسکون ہو کر اپنی چادر اتار دیں۔ دہیا نے امائمہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اپنے بیٹے کی اتنی فکر پر وہ مسکرائی تھی۔ ابھی صبر کرو، پہلے سب تم دونوں کو مٹھائی کھلا کر مبارکباد دے دیں، پھر کھانا شروع ہو جائے گا تو سٹیج کو پردوں سے چاروں اطراف سے ڈھانپ کر دونوں کا فوٹو شوٹ ہو جائے گا۔ فوٹو شوٹ کرنے والی ٹیم لڑکیوں کی ہے، تب آرام سے فقیہہ کی چادر اتروا دینا۔ ابھی کچھ دیر ایسے ہی رہنے دو، امائمہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتی سٹیج سے نیچے اتر گئی تھی۔ امائمہ بیگم کے جانے کے بعد وقار صاحب نے سلامی کی رسم ادا کی تھی۔ وقار صاحب نے سلامی میں دہیا کو نیو ماڈل گاڑی گفٹ کی تھی۔ وقار صاحب کے بعد ایک ایک کر کے مہمان آ کر بس میں سادہ میز پر رکھے کیک یا مٹھائی کھلا کر انہیں مبارکباد دیتے چلے جاتے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں یہ رسم پوری ہوئی تو کھانے کا دور شروع ہوا۔ کھانا شروع ہوتے ہی سٹیج کے گرد پردے گرا دیے گئے تھے۔ سٹیج کو چاروں طرف سے ڈھانپ کر تمام مہمانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سٹیج پر صرف وہ دونوں اور 2 فوٹو شوٹ ٹیم کی 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ سر، میم کے اوپر سے یہ چادر اس طرح ہٹائیں جیسے گھونگھٹ اٹھاتے ہیں۔ سیاہ پینٹ کوٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس کیمرہ پکڑے کھڑی لڑکی نے دہیا کو مخاطب کرتے ہوئے اسے پوز بتایا تھا، جس پر وہ سر اسپات میں ہلاتا اس کی ہدایت پر عمل کرتا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا تھا۔ اور یہ لمحہ اس لڑکی نے اپنے کیمرے میں قید کیا تھا، جبکہ دہیا اس شرمیلی گڑیا کا گھبرانا اور کپکپانا صاف محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے فوٹو شوٹ کروانے سے انکار کر دیا تو اس کے گھر والوں نے سٹیج پر ہی دھرنا دینا شروع ہو جانا تھا۔ پرسکون رہو فقیہہ، 2-4 تصاویر لینے کے بعد میں انہیں منع کر دوں گا۔ دہیا اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتا اسے تسلی دینے لگا تھا۔ اس لڑکی نے یہ لمحہ بھی فوراً سے کیمرے میں قید کیا تھا۔ میم، اب آپ سر کے دائیں طرف نیچے بیٹھ کر اپنا سر ان کے پاؤں پر رکھیں، اور سر آپ اپنا دایاں ہاتھ میم کے سر پر رکھیں اور بایاں ہاتھ صوفے کی پشت پر لمبا رکھیں۔
اس لڑکی کی ہدایت پر فقیہ نے بے ساختہ پریشان نظروں سے دہیا کو دیکھا تھا۔ دہیا کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا، جس دنیا سے اس کا تعلق تھا وہاں یہ سب عام باتیں تھی، لیکن اس معصوم کو پریشان دیکھ دہیا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ اسے خاموش اپنی جگہ بیٹھا دیکھ وہ دونوں اس کے لرزتے وجود کو پوز کے سٹائل میں سٹیج کی پھولوں سے سجی زمین پر بٹھاتی اس کا سر دہیا کے پاؤں پر رکھنے میں ناکام ہوئی تھی، کیونکہ فقیہ نے اپنا سر دہیا کے پاؤں سے کچھ انچ اوپر ہی بلند کر رکھا تھا۔ دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فقیہ کا سر دہیا کے پاؤں پر رکھا ہوا ہے۔ دہیا اس کی حرکت پر مدھم سا مسکراتا ہوا اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا اس کا سر اپنے پاؤں پر رکھ گیا تھا۔ فقیہ کا چہرہ سامنے کیمرے کی جانب تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جبکہ دہیا کی نظریں اس کے سر پر رکھے اپنے ہاتھ پر تھی۔ اب سر آپ نیچے اپنی ٹانگوں پر بیٹھیں اور میم کو صوفے پر بٹھا کر ان کی پیشانی اپنی پیشانی سے ٹچ کریں۔ اب اس لڑکی نے دوسرا پوز بتایا تھا، جبکہ اب فقیہ کو اس لڑکی پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن خاموش رہنا بھی مجبوری تھی۔ فقیہ نے التجائیہ نظروں سے دہیا کو دیکھا تھا، جو اس لڑکی کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے لیے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فقیہ کی التجا کو نظر انداز کرتا وہ اسے اپنی مدد سے صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ دہیا ایک پاؤں موڑ کر گھٹنے کو زمین پر ٹکاتا، دوسرا پاؤں کھڑا کر کے زمین پر رکھتا، اپنے دائیں ہاتھ سے فقیہ کا سر نیچے کی جانب جھکاتا اس کی پیشانی اپنی پیشانی سے جوڑ گیا تھا۔ دہیا کا ایک ہاتھ فقیہ کے پیچھے کی طرف سے مخملی دوپٹے کے اوپر سے سر پر تھا، فقیہ کا ایک ہاتھ دہیا کے کندھے پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ دہیا کی طرف دہیا کی مضبوط چوڑی ہتھیلی میں قید تھا۔ اسی طرح چند ایک تصاویر کے بعد فقیہ کی غیر ہوتی حالت کے سبب دہیا نے مزید تصاویر بنوانے سے انکار کر دیا تھا کہ تمام تصاویریں آپ کے پاس امانت ہیں، ان میں سے ایک بھی لیک نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی اخبار میں، نہ سوشل میڈیا پر، اور نہ ہی آپ کے اسٹوڈیو میں یہ تصاویر ہونی چاہیے۔ انفیکٹ یہ تصاویر میرے حوالے کرنے کے بعد آپ اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ ہر جگہ سے ختم کر دیں گے۔ فوٹو شوٹ ختم ہوتے ہی وہ فقیہ کو آرام سے صوفے پر بٹھاتا سرٹ لہجے میں ان دونوں کو تنبیہ کرنے لگا تھا۔ دہیا کی ہدایت پر وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی نشست پر شان سے برجمان ہوتا فقیہ کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ فقیہ، اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے ہاتھ کو برف کی مانند ٹھنڈا ہوتا دیکھ وہ پریشانی کے سبب استفسار کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے دہیا؟ سب ٹھیک ہے بچے؟ امائمہ بیگم اس کے قریب آتی اسے استفسار کرنے کے ساتھ ویٹرس کو میز پر کھانا لگانے کا اشارہ کر گئی تھی۔ ان کا اشارہ سمجھتی وہ تینوں ویٹرس کھانا میز پر رکھ دی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماما فنکشن جلدی سے ختم کریں، فقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دہیا نے سنجیدگی سے ان کے سوال کا جواب دیا تھا، جس پر وہ پریشان سے فقیہ کو دیکھنے لگی تھی، جس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ ایک کام کرو، پیچھے کے دروازے سے فقیہ کو گھر لے جاؤ، میں آپ کے بابا سے کہہ کر وقار صاحب کو بھجواتی ہوں، فوراً سے فقیہ کا چیک اپ کرواؤ۔ مجھے بچی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی۔ ہم بھی جلدی ہی فنکشن کو ختم کر کے گھر پہنچتے ہیں، ویسے بھی کھانا کھانے کے بعد آدھے سے زیادہ مہمان جا چکے ہیں۔ فقیہ کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ امائمہ بیگم اسے ہدایت دیتی عماد صاحب کی تلاش میں اسٹیج سے نیچے اتر گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی دہیا فقیہ کے بے جان ہوتے وجود کو چادر میں چھپاتا اسٹیج کی پت سے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ میز پر رکھے ان کے گرما گرم کھانے کا دھواں فضا میں تحلیل ہونے لگا تھا۔